दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। हम मुसद्दस हाली के आज 3 मज़ीद बंद पढ़ेंगे। जिससे पहले कि हम नज़्म का आगाज़ करें, आपसे फिर मेरी वही इल्तमास है कि अपने दोस्तों में इसको शेयर करें जहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत से तलबा जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं कि जो शायद ये समझते हैं कि पास हो जाएंगे और वो ये नहीं समझते कि नुकसान क्या होगा इस तरह पास होने का बिन पढ़े। लिहाजा कुछ ऐसा ज़रिया जो हमारे पास है हम सब मिलकर एक दूसरे तक पहुँचाए। जो आप अपने लिए सोचते हो कि आपके लिए अच्छा हो, वो वही दूसरे के लिए सोचेंगे, तो मेरे ख्याल में इसी में अच्छाई है, इसी में कामयाबी है। आज 3 नए बंद हम पढ़ने जा रहे हैं और ये 3 बंद सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद जो है हम इस पे बात करेंगे कि इसमें शायर ने क्या कहा है। मैं पढ़ता हूँ मतन कि है ज़ात वाहिद अबादत के लायक, ज़ुबां और दिल की शहादत के लायक, उसी के हैं फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। अब आज हम एक एक बंद पढ़ के देखते हैं। हमने पिछले बंदों में पढ़ा था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब में जहालियत थी। हर शख्स ने अपना खुदा बना के रखा था और वो समझता था कि यही उसको फ़ायदा दे रहा है। और हुज़ूर ने आके एक तौहीद का पैगाम दिया, अल्लाह ताला की वदानत का पैगाम दिया। और पिछले बंदों में मैं ज़िक्र कर चुका था कि किस तरीके से आपने नबूवत का ऐलान किया था और किस तरीके से ये बताया था लोगों को खुदा एक है। इस बंद में कहते हैं कि है ज़ात वाहिद अबादत के लायक। इसमें एक दो अल्फाज हैं वो हम देख लेते हैं। शहादत किसी की गवाही देना और इताअत किसी की फर्मा बरदारी करना। अब देखिए कि है ज़ात वाहिद अबादत के लायक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई ज़ात अबादत के लायक है, जिसको अबादत की जा सकती है, कि वो ज़ात वाहिद है, सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के अलावा कोई भी अबादत के लायक नहीं है। ज़ुबां और दिल की शहादत के लायक, और जिसकी गवाही ज़ुबान भी दे सकता है और दिल भी दे सकता है कि वही खुदा है जो था, जिसने रहना है और जो हमेशा रहेगा। उसी के हैं फरमा अतायत के लायक। अब जिसके फरमा हैं इताअत के लायक, कि जो उसके फरमान हैं, जो उसके हुक्म हैं, जो उसके ऑर्डर हैं, किसके? अल्लाह ताला के हुक्म ही की फर्मा बरदारी और अताअत की जा सकती है। बाकी दुनिया में कोई भी इंसान जो है उसकी ज़ुबान, उसका कौल, उसका हर्फ आखिर नहीं हो सकता। उसी की है सरकार खिदमत के लायक, कि सरकार अगर किसी की दायमी है तो वो सिर्फ खुदा ताला की है। इसलिए तीसरे शेर में शायर ये कहता है, मौलाना अल्ताफ़ सनाली ये कहते हैं, लगाओ तो लो उससे अपने। अगर किसी से आपने अपनी लो लगा के रखनी है, किसी से आपने उम्मीद रखनी है, किसी से आपने तलब करना है, तो वो सिर्फ खुदा ताला से करो और झुकाओ। और अगर सर अपना झुकाना है किसी के आगे, वो किसी और के आगे नहीं झुकेगा, सिर्फ अल्लाह ताला के आगे ही झुकेगा। ये इस्लाम की असल तालीमात हैं जो आप देखेंगे कि मौलाना अल्ताफ़ सनाली ने इस बंद में बड़े आसान अल्फाज में दे दी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए उनका ये फरमान था। आप जानते हैं कि उस वक्त अरब में बुत बने हुए थे, लोग उसकी पूजा करते थे, उस पे अपने अपने घरों में रखे हुए थे और वो समझते थे कि यही उसको देने वाले हैं। अब हम चलते हैं अगले बंद पर। लिए इल्म फ़न उनसे नसरानियों ने, किया कस्ब इखलाक रूहानियों ने, अदब उनसे सीखा सफ़ा खानियों ने, कहा बढ़ के लब्बैक यज़दानियों ने।
ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریک چھوڑا۔ اب دیکھیے کہ اس میں بھی تقریباً پورے ملکوں کو مولانا الطاف حسین حالی نے بیان کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ نصرانی آگے، عیسائی لوگ روحانی ہو گئے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ یا خدا کی طلب میں جو لوگ تھے، جو روحانی لوگ تھے، صفانی جو ایران کے لوگ تھے، یزدانی جو یزید جو جوس تھے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آتش پرست لوگ تھے، جو اس وقت کچھ لوگ آتش پرست بھی تھے جو آگ کو اپنا خدا سمجھتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو حضور کی آمد کے بعد ایک انقلاب جو برپا ہوا، اس سے سبھی نے فائدہ اٹھایا، سبھی اس علم کے دریا سے فیض یاب ہوئے، اور ایک روشنی ہر طرف آ گئی، ایک انقلاب ہر طرف آ گیا، ایک جو اندھیرا چھایا ہوا تھا جہالیت کا وہ سب مٹ گیا، چاروں طرف ایک روشنی جو تھی وہ آ گئی، اور وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی تعلیمات سے تھی۔ لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے، حالی کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائیوں نے علم و فن سیکھا، اور انہی کے اخلاق سے جو تھے، جو روحانی لوگ تھے، کیا قصب اخلاق، روحانیوں نے اخلاق سیکھا کہ کس طریقے سے اپنا اخلاق آپ دوسروں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ دیکھیں تو حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں میرے قریب سب سے اچھا وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ گویا اسلام نے اخلاقی تعلیم کو کتنی اہمیت دی ہے۔ پہلے مصرے کو اگر ہم دیکھیں کہ نصرانیوں نے علم و فن اسلام سے سیکھا، حضرت محمد سے سیکھا، اور یہ آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں، علامہ اقبال کی، آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو فرنگی ہیں انہوں نے ہمارے سارے علم و فن سیکھے، انہوں نے عمل کیا اور وہ آگے نکل گئے، اور مسلمانوں نے عمل اس پر نہیں کیا۔ ادب ان سے سیکھا صفا خانیوں نے، کہ آداب جو تھے وہ ایرانیوں نے سیکھے، حالانکہ ایران فارس ایک بہت بڑی تہذیب ہے، لیکن ان سے سیکھا، عرب والوں سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اور جو آتش پرست لوگ تھے انہوں نے بھی بڑھ کر لبیک کہا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ہاں حاضر ہیں، انہوں نے بھی اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے پیغامات کو اپنے سینے سے لگایا، اور ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کہ جس دل میں بھی جہالیت تھی وہ رشتہ سب سے توڑ دیا، ہر دل کو بیدار کر دیا، ہر دل کو توحید کی طرف لگایا، اور کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں تاریک یعنی اندھیرا رہ گیا ہو، سب میں روشنی ہوئی۔ اور اس بند میں پوری طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جب اسلام کا آغاز ہوا، عرب جہاں سے آغاز ہوا، وہیں پہ جب مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، مشکلات کا سامنا ہوا، مدینہ چلے گئے، اور پھر مکہ میں واپس آئے، عرب کے ممالک میں جہاں مشکلات تھی وہیں سے اسلام نکل کر ایران، فارس، افریقہ اور پھر ایشیا تک پہنچا۔ گویا دنیا کا کوئی بھی ایسا کونا نہیں تھا جہاں پر حضور کی یہ تعلیمات نہیں پہنچیں، اور سب اس علم سے منور ہوئے، اور سب اس علم سے فیض یاب ہوئے۔ دیکھیے جی اگلا بند بڑا، اور پہلے اس بند میں اگر ہم دیکھیں تو شہروں کا ذکر کر دیا، قوموں کا ذکر کر دیا، اور اب دیکھیے کہ ارسطو کے مردہ فنون کو جلا بخشی، مطلب روشن کیا، فلاطوں کو زندہ پھر کر دکھایا، فلاطوں کو زندہ پھر کر دکھایا، ہر ایک شہر و قریہ کو یوں نہ بنایا، مزہ علم و حکمت کا سب کو چکھایا، کیا برطرف پردہ چشم جہاں سے، جگایا زمانے کو خواب گراں سے۔ اب دیکھیے ارسطو اور افلاطون دونوں بہت بڑے اسکالر رہے ہیں، بہت بڑے عالم رہے ہیں۔ ارسطوٹل اور افلاطون پلیٹو، آپ جانتے ہیں کہ دونوں یونان کے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لگ بھگ 300 سال سے زیادہ پہلے یہ ہو گزرے تھے۔ اور ان کا مذہب کیا تھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ نہایت ہی ذہین، انٹیلیجنٹ
اور علم و فن سے بھرپور شخصیات تھیں اور یونان کے رہنے والے تھے، اور یونان اس وقت علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ یونان کے لوگ تعلیم یافتہ تھے اور اعلیٰ قسم کے تعلیم یافتہ تھے کہ پوری دنیا میں اگر کہیں سے علم سیکھا جا سکتا تھا وہ یونان سے سیکھا جا سکتا تھا۔ یہاں پر مولانا الطاف حسین حالی اسی کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارسطو کے مردہ فن، اب ارسطو کے پاس جو علم تھا، کیونکہ وہ منطق، فلسفہ، ہر چیز تھی، وہ ختم ہو چکا تھا کیونکہ لوگ جہالیت میں جا چکے تھے، اور وہ جو علم کا فن تھا وہ مردہ ہو رہا تھا۔ اس کو پھر جلا بخشی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کہ لوگ پھر علم سیکھنے لگے، اور فلاطون کو زندہ پھر کر دکھایا کہ فلاطون کا جو علم و فلسفہ جو مر چکا تھا وہ پھر ایک طریقے سے زندہ ہوا۔ جس طریقے سے فلاطون اور ارسطو کے علم سے لوگ فیض یاب ہو رہے تھے، ان چیزوں کو پھر عرب میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، ان کے فلسفے سے، ان کے علم سے لوگوں کو روشناس کیا گیا، لوگوں نے علم جو ہے وہ حاصل کیا اور ان کی آنکھیں کھلیں۔ ہر ایک شہر و قریہ کو یونا بنایا کہ یونان جو تھا وہ علم و ادب کا گہوارہ رکھا ہے، جیسے میں نے کہا ہے، تو اس طریقے سے ہر شہر اور قریہ یعنی ہر گاؤں اور ہر شہر کو پھر سے یونان بنایا، وہ ہر جگہ پر علم پہنچا، مزہ علم و حکمت کا سب کو چکھایا کہ علم و حکمت کا مزہ بھی سب تک پہنچا، سب تک نالج پہنچی، سب تک حکمت پہنچی۔ اور یہ صرف اسلام کی آمد کے بعد کی بات ہو رہی ہے، اور کیا برطرف پردہ چشم جہاں سے جگایا زمانے کو خواب گراں سے، خواب گراں غفلت کے خواب میں جو دنیا سوئی ہوئی تھی ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور وہ خواب غفلت سے جاگ گئے، وہ حقیقت سے روشناس ہوئے، ان کو صحیح خدا اور انسان کا فرق پتہ چلا، ان کو قضا اور جزا کا فرق پتہ چلا، ان کو اس زندگی کا مقصد پتہ چلا، ان کو اس کے بعد مرنے کا پتہ چلا، اور انسانوں نے اپنے رشتے سمجھنے شروع کیے۔ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علموں کی دین تھی۔ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک صنعت حسن تلمیح ہے ارسطو اور افلاطون کی طرف، تو علم کے حوالے سے اس میں بات ہوئی ہے کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے علم پھیلا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کی تاریخ نکال کے دیکھیں تو کہاں کہاں جو ہے اسلامی اسکالر پہنچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا اپنے آخری خطبے میں کہ جس طرف ہو وہیں پہ چل پڑو، جس طرف آپ کا رخ ہے اسی طرف نکل جاؤ۔ اور ہوا یوں تھا کہ جو صحابی جہاں کھڑا تھا، جس کا منہ مشرق کی طرف تھا تو وہ مشرق کی طرف چل نکلا، جو مغرب کی طرف تھا تو مغرب کی طرف چل نکلا، اسی طریقے سے جو شمال اور جنوب کی طرف تھے تو وہ وہاں چل نکلے اور اسلام کی تعلیمات دیتے رہے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں، پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہوگا جہاں مسلمان نہیں ہیں، گورے، کالے، سفید، مختلف رنگ کے، چھوٹے رنگ کے، لمبے قد کے، آپ دیکھیں گے کہ وہ جب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں حج پہ تو انسان حیران رہ جاتا ہے، دنیا اس بات پہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں کسی بھی کونے کا ہوگا، اس کا انداز ایک ہے، اس کا نماز کرنے کا طریقہ ایک ہے، وہ ایک جیسے کلمات نماز میں ادا کرتا ہے۔ یہ سب حضور کے علم و فن اور صحابہ کی محنتوں سے ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے ہوا۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے 3 بند۔ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا، آپ ضرور دیکھتے رہیے گا۔ جہاں کہیں دقت آئے تو مجھے آپ ضرور بتائیں، اپنے چینل کو شیئر کریں، طلبہ تک پہنچائیں، کم سے کم آپ اپنا ایک ذمہ داری اٹھا لیں۔ اگر آپ سنتے ہیں یہ ویڈیوز تو 10 طلبہ تک، آپ اپنے 10 دوستوں تک آپ اس کو ضرور پہنچائیں، شیئر کریں، اور اپنا دھیان رکھیے گا، سینیٹائزر اور دوری بنا کے رکھیے گا۔ خدا سلامت رکھے، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔